बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और सुबह वतन का ये प्रोग्राम जिसको आप पसंद करते हैं इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अपनी राय का इजहार करते हैं, इसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। और एक और थैंक यू आपको मैंने करना है, और वो ये है कि हमने 100 प्रोग्राम मुकम्मल कर लिए हैं। इसीलिए तो आपको मेरे पीछे 100 का फिगर नज़र आ रहा है। सफ़र हमने शुरू किया सुबह वतन का अक्टूबर 2021 से। अक्टूबर 2021 में हमने पहला प्रोग्राम किया। इसकी हम आपको एक छोटा सा पैकेज भी, उसकी फुटेजेस भी आपको दिखाएंगे कि कैसे सफ़र चलता रहा, कहाँ कहाँ हम पहुँचे, किस किस तरह से सुबह वतन ने क्या क्या जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दी। हमने जब प्रोग्राम का आगाज़ किया तो हमारा सेट डिफरेंट था, और आज हम जिस नए स्टूडियो में बैठे हैं, बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास, एक एक करके आपको बताऊंगा। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने नए स्टूडियो और नए सेट पे मौजूद हैं। ऑल्दो कि ये 14 अगस्त के हवाले से ये सेट हमने तरतीब दिया है, लेकिन जल्द ही 14 अगस्त के बाद हम एक नए सेट के साथ सुबह वतन के आपसे मुलाकात कर रहे होंगे। इस सारे सफ़र में बहुत सारे मामलात किए हमने, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की। हमने हालात हाज़रा पे बात की, हमने अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए बात की, हमने जब सैलाब आया तो उन पानियों में जाके कवरेज की, उन लाइव मनाजिर को आपको दिखाया जहाँ पे हमारे अपने तकलीफ़ में थे, परेशानी में थे और इमदाद के मुंतज़िर थे। फुटेज में आप देखेंगे कि हम उन पानियों में भी गए, हमने वहाँ पे जाके भी अपनी जो फ़राइज़ थे वो सर अंजाम दिए। हमने पैगाम टेलीविज़न का ये मकबूल तरीन प्रोग्राम सुबह वतन का सफ़र जारी रखे हुए है। आगाज़ में हमारे साथ नईम नासिफ साहब रहे, जो कि मेरे प्रोड्यूसर थे, इस टीम के, इसको हेड कर रहे थे। फिर इसके साथ अशफाक साहब ने हमें ज्वाइन किया। उमर तब हमारे वो सेट के छोटे भाई हुआ करते थे, लेकिन अब वो भी माशाल्लाह सीनियर पोजीशन की तरफ चले गए हैं। उमर हमारे साथ रहे। हमारा टेक्निकल स्टाफ दिन ब दिन मज़ीद ग्रो करता हुआ कामयाबियों की तरफ आया और हम बड़े अपने इस स्टूडियो और सेट की तरफ मुंतकिल हो गए। तो कामयाबी के 100 प्रोग्राम मुकम्मल हो चुके हैं। ना सिर्फ ये, मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ अरसे के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ा, कुछ मेरे अपने मामलात थे, कुछ अपनी मसरूफियात थी। पैगाम मेरे दिल का हिस्सा है, मेरे दिल के करीब है। मैं कहीं भी जाऊँ दुनिया में, पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान से बाहर हूँ, जैसे कि हालिया दिनों में मुझे जाना भी पड़ा, तो पैगाम मेरे अंदर बसता है। सुबह वतन वो प्रोग्राम है जिसको हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से तरतीब दिया है और आपके सामने पेश करते हैं, और आप इसको पसंद करते हैं। तो उन दिनों अब्बास चुगताई, मेरे बड़े प्यारे भाई, उन्होंने ज्वाइन किया। भड़ी साहब हमारे साथ रहते हैं, हक्कानी साहब हमारे साथ रहते हैं, इसके साथ हाशिम जज़मानी साहब आते हैं, नोमान फ़ारूकी साहब आते हैं। यानी ये सब वो लोग हैं जादू जिन्नात के हवाले से और ख़्वाबों की ताबीर के हवाले से, सोशल इश्यूज़ के हवाले से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना हो, हमने माशरे की इस्लाह के बारे में बात करनी हो, हालात हाज़रा पे बात करनी हो, तो सुबह वतन अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहा है। ये पैकेज हमारे उन पिछले 100 प्रोग्राम्स की याद आपको एक दफ़ा फिर से ताज़ा कर देगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और हमें पसंद करने का बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी खबर ये है कि जो एक बिल पास किया गया, वो बिल ये था, मैं आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, इन्होंने बिल पीर को सेनेट में पेश किया था। बिल क्या था ये भी सुन लीजिए कि सेनेट ने नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान, अज़वाज मुतहरात, सहाबा कराम और चारों खुलफाए राशिदीन समेत मुक़द्दस शख्सियात के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ कलमात इस्तेमाल करने पर सज़ा 3 साल से बढ़ाकर कम से कम 10 साल करने का बिल मंजूर कर लिया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। सबसे खुशाइंद बात इसमें यह है कि जो तौहीन और इसके हवाले से जो पहले कानून था वो बेलेबल ऑफेंस था, उस पर बेल हो जाती थी, लेकिन अभी लॉ ये कहता है कि 10 ईयर्स जिस पे आपको पेनल्टी हो या जो सज़ा का मुर्तकिब हो, या ऐसा ऑफेंस जो 10 साल के ज़ुमरे में आए, वो बेलेबल ऑफेंस नहीं है। इसके साथ साथ और बहुत सी एक लंबी लिस्ट है। ये एक बहुत खूबसूरत और बहुत अहम काम है जो सर अंजाम दे दिया गया है। इस पे भी मुबारकबाद देते हैं हम जनाब हाफिज़ सेनेटर अब्दुल करीम साहब को। उनकी काविशें हैं, और भी बुजुर्गान दीन हैं, और भी ऐसे नेक दिल हजरात हैं जो इसमें शामिल रहे, उनकी खिदमात भी शामिल हैं। इसके साथ साथ
آپ کلر تھیم دیکھ رہے ہیں میرے صبح وطن کے سیٹ کا، گرین ہے، وائٹ ہے، میرے پیچھے جو سکن ہے یہ پرانی یادیں ہیں جب پاکستان معرض وجود میں آنے جا رہا تھا، تب تک کے حالات کی ایک پکچر پورٹرے کرتا ہے۔ جو لیفٹ سائڈ پہ سکرین ہے، جو لیفٹ سائڈ پہ سکن ہے، یہ نئے ماڈریٹ اور اب حالیہ پاکستان کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ اس پہ تھوڑی گفتگو کرنی بہت ضروری ہے کہ دس از آلموسٹ 77واں یوم آزادی ہے جو ہم منانے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں ضرورت پیش آئی پاکستان بنانے کی؟ ہماری وہ نئی نسل یا وہ لوگ جو تاریخ کو نہیں پڑھتے، یا شاید ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ پاکستان کیسے اور کیوں معرض وجود میں آیا۔ چند لائنیں سن لیجئے، کام آئیں گی۔ تقسیم برصغیر یا مطالبہ پاکستان کی اصل وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری یا انگریزوں کی چال نہیں تھی۔ اس امر کا جائزہ لینے کے لیے تاریخ کے اوراق کی روح گردانی مناسب ہو سکتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمانوں پر قیامت ٹوٹی، ان کو پھانسی کے تختوں پر چڑھایا گیا، ان کی املاک کو نظر آتش کیا گیا، شہزادوں کے سر کاٹ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اردو کو کہا گیا یہ قرآن کے رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اس کی جگہ ہندی یا دیوناگری رسم الخط جاری کیا جائے۔ اس طرح ہندوؤں اور انگریزوں نے ہر نفرت اور تعصب کا شکار ہوتے ہوئے مسلمان جو بن کے پھر رہے تھے جبکہ مسلمان نہیں تھے، یہ ایک ایسی فضا بن چکی تھی جب مسلمانوں کو کم پڑھا لکھا رکھا جاتا تھا، مسلمانوں میں سیاسی شعور نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر مسلمان لیڈران میں سر سید احمد خان کا نام نمایاں ہے۔ انہوں نے انتھک محنت کر کے مسلمانوں کی سمت درست کی، یوں مسلمانوں میں علم و ادب سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ پھر ہر قسم کی مشکلات سے دوچار مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بنائی گئی، جس کے سربراہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال، مولانا محمد علی جوہر ایسے رہنما سٹیپ فارورڈ ہوئے، ایک قدم آگے آئے اور کھل کر سامنے آئے اور مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا مطالبہ کیا۔ پاکستان بننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہندو اور سامراج گٹھ جوڑ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے ہر جگہ سے دھتکار یہی نظر آتی تھی۔ ہر جگہ ہندوؤں اور سکھوں کو نوکریاں دی جاتی تھیں۔ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ نے لازوال قربانی سے پاکستان مسلمانوں کے لیے لے کر دکھایا، کروڑوں مسلمانوں کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ، مختلف خبروں کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، اور میرے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ قاری احمد یار حقانی صاحب، بین الاقوامی جانا پہچانا نام ہے اور کیا خوبصورت انداز میں قرات کرتے ہیں، ان کو وارم ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں پیاری سی شخصیت مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ سر 14 اگست بالکل قریب ہے، 77واں یوم آزادی ہم منانے جا رہے ہیں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے، اپنی ذمہ داریوں پہ بھی گفتگو کریں گے۔ پہلے چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ جی، قاری صاحب تلاوت قرآن کریم سے فیضیاب کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات سبحان اللہ سبحان اللہ. تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي
سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم माशाल्लाह सुबहान अल्लाह जज़ाक अल्लाह कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कितना खूबसूरत अंदाज़ भट्टी साहब, नहायत खूबसूरत अंदाज़। अल्लाह ताला मज़ीद बरकत दे। आमीन आमीन। बल्कि कारी साहब मैं ये भी चाहूँगा कि थोड़ा सा मफ़हूम भी बताइए। सूरह इब्राहीम आपने सूरह इब्राहीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह ये जो जगह है इसको अमन वाला बना देना, और मैं अपनी औलाद को ऐसी जगह पे छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं है, तो उसको बाबरकत बना दें और मेरी औलाद को नमाजी बना दें, और हमें बुतों की पूजा से बचा लें, हमारी औलाद को भी बचा लेना। तो ये दुआएं हैं सारी जो उन्होंने की थी हमारे लिए, अपनी औलाद के लिए। अल्लाह ताला कबूल। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी आपको पता है कि हमारा फॉर्मेट होता है तिलावत कुरान करीम के बाद आज का वजीफ़ा बताते हैं, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं, और आज की बात में टॉपिक जो है जो आज जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे वो यौम आज़ादी के हवाले से ही बात करेंगे कि सफ़र कहाँ से चला, कैसे कैसे मनाजिल तय करते हुए आखिरकार कामयाबी के सफ़र तक हम पहुँचे और पाकिस्तान पाया तकमील तक पहुँचा। हमदोनात शामिल की जाएंगी और आज सेगमेंट है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। बड़ी साहब की जानिब आते हैं। बड़ी साहब, आज का दिन जो है बहुत सारी खबरें मैंने आपको बताई, कुछ आपको पता भी थी। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। हमें उसका पस मंज़र नहीं पता था। अक्सर ये होता है कि यंगस्टर्स को पता नहीं होता कि पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया तो उसके पीछे क्या था, क्या जज्बे थे, क्या चीज़ें थीं और किस किस तरह से कुर्बानियाँ दे के पहुँचे। तो आज हम उस पर प्रोग्राम में गुफ्तगू भी करेंगे। इससे पहले कि उधर चले, आप काइंडली आज का वजीफ़ा बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। निज़ामी भाई, आज आपका पूरा सेट, आपकी गुफ्तगू और उसके बाद कारी साहब की तिलावत, ये जज्बाती कर रही है। आज अल्लाह अकबर। वतन की मोहब्बत, ये जब आप किसी दूसरे मुल्क में हों, कुछ अरसा वहाँ ठहरें, तो फिर इसका एहसास बहुत शिद्दत से होता है। और इस झंडे को जब आप कहीं बाहर देखते हैं ना, तो फिर आपके जज्बात में तलातम आता है कि यार ये हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वतन, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आयात कारी साहब ने तिलावत फरमाई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वतन को छोड़कर अल्लाह के हुक्म से जब अपनी औलाद को, इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा मोहतरमा को, मक्का मुकरमा की एक ऐसी वादी जहाँ खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, कोई फसल नहीं, कोई बागात नहीं, रहने के लिए कोई इंसान नहीं, वहाँ छोड़ के जब जा रहे हैं ना, तो कार साहब कहते हैं इसमें बहुत सारी दुआएं हैं। जी। रिज़्क़ के लिए दुआएं की कि अल्लाह मेरी औलाद को यहाँ पर वाफर फलों से रिज़्क़ अता फरमा, अल्लाह जो यहाँ रहने के लिए आ जाए उनको भी रिज़्क़ अता फरमा। बहुत सारी दुआएं की, लेकिन जो सबसे अहम दुआ थी वो क्या थी कि अल्लाह इस वतन में इनको अमन भी अता फरमा। अल्लाह अकबर। तो वतन भी हो, अमन भी हो, और फिर अल्लाह की नेमतें रिज़्क़ भी हों, तो वो क्या जन्नत के नज़ारे होते हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह हमारे वतन को भी पुरअमन बना दे। आमीन। हमारे मुल्क में वसाइल की, अल्लाह की रहमतों की, नेमतों की कोई कमी नहीं। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमन की दौलत भी अता फरमा दे, आमीन। और हमें नेक रहम दिल हुक्मरान अता फरमा दे, तो हमारे मुल्क जैसा कोई भी नहीं है।
آمین. تو آج کا جو وظیفہ، جو نیک عمل جو ہم بتانے لگے ہیں نا، جی وہ ہمارے ان جوانوں، ہمارے ان شہزادوں کے فضائل میں ہے جو اس خوبصورت وطن کی حفاظت کے لیے دن رات سرحدوں پر متعین ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہم پرسکون نیند سوتے ہیں، جن کی لازوال بے مثال قربانیوں کی وجہ سے ہم پرسکون زندگی گزارتے ہیں، وہ راتوں کو جاگتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی شہزادوں کے بارے میں فرمایا کہ رباط یوم و لیلہ فی سبیل اللہ خیر من صیام شہر و قیامہ. مسلمان ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے ایک دن اور ایک رات 24 گھنٹے کی ڈیوٹی، پہرا دینا، چوکس کھڑے ہونا، دشمن کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، ایک مہینہ روزے رکھنے اور ایک مہینہ تہجد پڑھنے سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ سبحان تو یہ جو جوان دن رات الرٹ کھڑے ہیں اپنے ملک، اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی ذاتی کی حفاظت کے لیے، وہ تو مسلسل عبادت میں ہیں. اور اس دوران اگر اللہ کا حکم آ جائے، زندگی پوری ہو گئی ہے، یا تو شہید ہو جائیں یا تبھی موت فوت ہو جائے تو بھی شہید. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید بشارتیں ہیں. فرمایا وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ. اپنی زندگی کی حالت میں جتنے نیک عمل وہ کیا کرتا تھا تا قیامت فرشتے وہ لکھتے رہیں گے. ہر روز وہ ملٹی پلائی ہوتا رہے گا. ملٹی پلائی ہو رہا، ہر روز لکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی کے دوران جو نیک عمل وہ کرتا تھا وہ سارے اس کے دوبارہ فرشتے ہر روز لکھ رہے ہیں. اللہ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. ہم کہتے ہیں کہ فوت ہو گیا، اللہ کہتا ہے نہ، میری راہ میں شہید ہونے والوں کو فوت بھی نہ کہو، مردہ بھی نہ کہو، ان کو رزق ملتا ہے. رزق کیسے ملتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اللہ روح شہیدوں کی پرندوں میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ پرندے سارا دن جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور پھر رات کو آ کر عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی قندیلوں میں رات بسر کرتے ہیں. اللہ. یہ خوبصورت اجر و ثواب مل رہا ہے کن کو؟ جو اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت پر متعین ہے. اللہ. اور اس سے بھی بڑا نام فرمایا وہ امین الفتان. جب یہ قبر میں جاتا ہے تو اس کی یہ قربانی اس کو قبر کے عذاب سے بھی بچا لیتی ہے. اللہ. کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں. وہ جو 3 سوال ہر بندے سے ہونے ہیں کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اس کو تو ان سوالوں سے بھی چھٹی ہے. اللہ اکبر. تو جنت میں قبر میں پہنچتے ہی جنت کی میٹھی ہوائیں، میوے، خوبصورت ہوائیں اور فضائیں ان کے لیے موجود ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ایک رات کا پہرا، ایک دن کا پہرا، یہ دنیا اور اس میں موجود ہر دولت سے قیمتی ہے. اور فرمایا وہ قدم جو جی چل کے گیا ہے نا، یا اپنے ٹرک پر بیٹھ کے گیا اس رات تک، تو یہ جو اوپر دھول پڑی ہے، گرد و غبار پڑا ہے، فرمایا وہ قدم جو گرد میں پڑ گئے اس سفر کے دوران، اللہ ان پر جہنم حرام کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے ان نوجوانوں کے لیے بشارت ہے، ہمارے ان جوان مردوں، ان شجاع بہادروں کے لیے جو سرحدوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ شاندار انعام اور پیکج رکھے ہیں. اللہ ہمارے ان جوانوں کو سلامت رکھے. آمین. جو ہماری سلامتی کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین آمین. تو آج کے وظیفے میں آپ نے بتایا کہ جو ملک و قوم کی حفاظت کے لیے مامور رہتے ہیں ان کے کیا درجات ہیں، الحمدللہ، ان کے لیے کیا خوبصورت تحائف ہیں، کیا شاندار پیکج ہے. پیکج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بھٹی صاحب، اس سے پہلے کہ میں سوالات آپ سے پوچھوں، آپ یہ بتائیے کہ جب 14 اگست آ رہی ہوتی ہے کیسی فیل ہوتی ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا عزم کیا کرتے ہیں؟ نظامی صاحب، بہت سارے آرٹیکل، بہت ساری تحریریں جو 14 اگست کے ارد گرد ہم پڑھتے ہیں نا، وہ روح کو جھنجھوڑ دیتی ہیں. ہم نے آزادی کو صرف پاں پوں اور طوفان بدتمیزی کرنا، یہ ہم نے آزادی سمجھ لیا ہے. لیکن جب ہم اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے دی گئی قربانیوں کی داستانیں پڑھتے ہیں تو روح تڑپ جاتی ہے کہ کیا ہم نے یہ وطن اسی مقصد کے لیے لیا تھا؟ اگر مقصد صرف اپنی بائک کا بفر نکال کے بدتمیزی، طوفان، شور، شرابہ کرنا ہی مقصد تھا تو یہ تو اس ملک میں بھی اجازت تھی، کوئی پابندی تو نہیں تھی. اگر مقصد صرف
لاؤڈ سپیکر پر میوزک لگا کے ہمسایوں کو تنگ کرنا، پوری پوری رات نہ خود سونا نہ دوسروں کو سونے دینا ہے۔ اگر یہ ہنگامہ بدتمیزی کرنا ہی مقصود تھا تو یہ تو وہاں پر بھی آزادی سے کر سکتے تھے۔ تو پھر ہمیں آزادی کا اصل مقصد سمجھنا ہوگا۔ تو جب آزادی ہے تو میں تو بچوں کو بھی بتاتا ہوں کہ بیٹا اس سے پیچھے داستانیں دیکھو ہماری کیا ہے، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں کیا ہیں، یہ ملک لیا کیوں گیا، کیسے لیا گیا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ آزادی ہے کیا۔ ابھی تو ہم نے اس کو بہت سستا لے لیا ہے، بہت سستا لے لیا۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا بڑی صاحب، میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ جیسے آپ اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، بتاتے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے جی انفرادی طور پہ ہمیں جو علم حاصل ہے، جی اگر تو نہیں ہے تو ہم حاصل کریں، اپنی تاریخ کو پڑھیں، بالکل آگاہ ہونا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے، پاکستان کیسے معرض وجود میں ہے یہ جانیں اور اپنی اولاد کو بتائیں، اپنی ینگسٹرز کو بتائیں، اپنے نوجوان نسل کو بتائیں تاکہ ان کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ جب تک ان قربانیوں کی یہ بے مثال داستانیں ان کو معلوم نہیں ہوں گی، اس ملک کی قدر نہیں ہوگی۔ ہر وہ چیز جو آپ کو مفت میں مل جائے اس کی قدر کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بڑی صاحب، ایک میں دعا بھی آپ سے کروانا چاہوں گا آج خاص طور پہ۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا سفر شروع ہوا تھا 2 سال پہلے، الحمدللہ 1 سے ہم 100 تک کا سفر، الحمدللہ اس رب العزت کی عنایت سے کامیابی کی طرف آئے ہیں، جس میں حقانی صاحب بھی رہے، آپ بھی رہے، اور ہمارے ساتھی دوست بھی آتے رہتے ہیں۔ آپ ہمیں دعا دیجئے کہ یہ سفر کامیابی سے جاری رہے، ہم اور کامیابیاں حاصل کر سکیں، اور کوئی میموری اگر آپ کوئی اپنی یاد شیئر کرنا چاہیں تو پلیز کیجئے نا۔ میرے پاس ایک یاد ہے، میں ضرور شیئر کروں گا، آپ بھی بتائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے نظامی بھائی، اس کامیابی کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ، زبان سے الحمدللہ بھی کہیں، اور میرا خیال ہے کہ بحیثیت ٹیم آج ہمیں 2 نفل بھی پڑھنے چاہیے، انشاءاللہ انشاءاللہ، اور کچھ صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ شکر کا ہی ایک طریقہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے شکر گزار ہو جاؤ گے تو میں مزید برکتوں سے نوازوں گا۔ تو اس سفر کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں، تو اس کا شکر گزار بن جائیں، اور ساتھ پھر عاجزی کے ساتھ 100 پروگرام، بے شمار پروگرام ہیں جو ہزاروں ایپیسوڈ کر کے گئے دنیا سے، کوئی بڑی بات نہیں ہے جی، لیکن اگر یہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے ہمارا عمل، اللہ کرے، اللہ ہم اپنی قوم کی خدمت کے لیے، اصلاح کے لیے، ہمارا کوئی میوزیکل شو تو ہے نہیں، کوئی انجوائمنٹ کا شو نہیں ہے، ہم تو قوم کی اصلاح کے لیے، حالانکہ لوگ ہمیں بھی تانے مارتے ہیں کہ جی منجن بیچ رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہم تو اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے ایک تعلیمی پروگرام چلا رہے ہیں۔ تو اگر یہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو یہ میری، آپ کی، ہماری پوری ٹیم کی، پوری مینجمنٹ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ۔ تو اس لیے پہلی دعا تو یہ کریں کہ اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، اللہ تو ہماری اس قربانی کو، محنت کو قبول فرما لے، آمین۔ اور اگر اس اللہ کے ہاں یہ قبول ہوئی ہے تو یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ آج پوری دنیا کے کونے کونے میں لوگ، میں نے آپ کو بتایا کہ آج کے موقع پر مختلف لوگوں کے لوگ نمبر لے کر گئے ہیں کہ ہم پیغام ٹی وی دیکھتے ہیں جی اور ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جناب اب آپ پرسنل مل گئے ہیں تو اپنا پرسنل نمبر بھی دیں۔ جی، تو یہ کامیابی پوری دنیا میں جب پہنچی ہے تو اس کا مطلب اللہ قبول کر رہا ہے۔ بے شمار لوگوں کے جو غلط نظریات تھے وہ درست ہو رہے ہیں، ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، اس لیے وہ رابطہ کرتے ہیں۔ تو مزید اللہ سے التجا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، اللہ ہماری اس حقیر سی محنت کو قبول فرما لے۔ آمین آمین۔ تو اللہ نے قبول کر لی تو پھر وارے نیارے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم آمین رکھے۔ جی، کوئی میموری، کوئی یاد؟ یادیں تو اتنی ہیں کہ پھر ادھر چلے گئے تو کام لمبا ہو جائے گا۔ آپ اپنی شیئر کرنا چاہیں تو کر لیں۔ جی، میں اپنی ایک یاد شیئر کرتا ہوں، بہت سی اور بھی چیزیں۔ آپ جو محبت کا اظہار کرتے ہیں نا، بڑا اچھا لگتا ہے۔ یقین مانیں کہ آپ ایک سوال جو بھٹی صاحب سے پوچھا گیا، یا جو بھی مفتیان کرام آتے ہیں، جو عالم دین آتے ہیں، یا جو ہمارے مہمان آتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور پھر اگر آپ کو جواب مل جاتا ہے اپنے اس سوال کا، اور آپ جس طرح سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بھٹی صاحب نہ ہوں پروگرام میں، یا ہمارے جو پرماننٹ گیسٹ ہیں اگر وہ نہ ہوں، تو آپ بہت پوچھتے ہیں۔ بھٹی صاحب، آپ یہاں پہ نہیں تھے جب آپ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، مجھے بے شمار لوگوں نے پوچھا آپ کے بارے میں کہ کب ہے واپسی، کب آئیں گے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے جی۔ آمین آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ لوگ آپ کا نمبر مانگتے ہیں،
حقانی صاحب کا نمبر مانگتے ہیں, بابر فاروق صاحب کا نمبر مانگتے ہیں, یعنی اس طرح سے بہت سے لوگوں کا نمبر مانگتے ہیں. تو میری معذرت ایڈوانس میں قبول کر لیجئے کہ ہم سب کا نمبر شیئر نہیں کر سکتے, اسی لیے تو ہم نے پیغام ٹیلی ویژن کا نمبر جس پہ واٹس ایپ ہے وہ بھی دیا ہے آپ کو. ہماری سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں, کویسچنز کے لیے آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں. تو آپ جس کے بارے میں جو چیز کہیں گے ان تک پہنچ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر بھٹی صاحب سے کوئی چیز پوچھنی ہے تو ان تک نہ پہنچے, قاری صاحب کو اگر کوئی چیز بتانی ہے پوچھنی ہے ان تک نہ پہنچے. ہماری پوری ٹیم ہے, سوشل میڈیا کی پوری ٹیم ہے جو کہ پورا فلٹر کرتے ہیں کن صاحب کے بارے میں کون سا سوال کہاں پہنچانا ہے, وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان تک پہنچ جائے اور ہوتا بھی ہے. تو یہ میموریز ہیں, اور میرے ساتھ وہ میموریز بھی ہیں کہ جب میں پاکستان میں نہیں تھا پچھلے دنوں اور میں پروگرام نہیں کر رہا تھا تو بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ آخر معاملات کیا ہیں, صبح وطن کا ہوسٹ چینج ہو گیا ہے. یہ معاملات چلتے رہتے ہیں زندگی میں. اصل وجہ یہ ہے, اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جو یہاں پہ اپنا موٹیو لے کے چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دین کے حوالے سے جو مستند بات ہے, قرآن و سنت کے حوالے سے جو آپ کے مسائل ہیں ان کے جوابات, یہ ساری رہنمائی آپ تک پہنچے. وہ پہنچنی چاہیے, چاہے وہ میں ہوں, بھٹی صاحب ہوں, قاری صاحب ہوں یا کوئی اور شخصیت ہو. آپ کو مستند حوالوں کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق جواب پہنچنا چاہیے, وہ آپ تک پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. تو یہ میموریز تھیں کچھ بھٹی صاحب جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. سر سوال ہے, جی بسم اللہ. پہلا سوال ہے کہ آزادی ایک نعمت ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزادی کو کس طرح اہمیت دی؟ سبحان اللہ. نامی صاحب, آپ صبح کو اٹھیں جی, اور آپ اپنے گھر کا دروازہ کھولیں, گاڑی میں بیٹھیں اور پورا پاکستان گھوم کے شام کو واپس آ جائیں اور آ کر کہیں الحمدللہ میں گھر پہنچ گیا. یہ آزادی ہے. یہ آزادی ہے. آپ گھر میں موجود ہوں اور باہر نکلتے ہوئے خوف محسوس کریں, باہر گئے ہیں تو گھر والے خوف محسوس کریں, تو یہ ہے قید. یہ تھی غلامی جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو بھی آزادی دلوانے کی کوشش کی. حتیٰ کہ جو مسلمان نہیں تھے مختلف طریقوں سے, مختلف ذرائع سے ان کو بھی آزادی دلوانے کی ترغیب دلائی. حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب جانثار, انہوں نے اپنی زندگی میں 1000 غلام آزاد کیے. اور حضرت حکیم نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے 100 بندے اور مسلمان ہونے کے بعد بھی 100 بندوں کو غلامی سے نجات دلا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیمات دینی شروع کی جی, تو کسی مسلمان سے غلطی سے مسلمان قتل ہو گیا تو اس کے کفارے میں شامل کر دیا کہ غلام آزاد کرے. اگر کسی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا ہے اس کو بھی کہا کہ غلام آزاد کر دو. کسی بندے نے قسم کھائی اور توڑ دی, اس کے کفارے میں بھی شامل کر دیا کہ غلام آزاد کرو. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو, فیمیل, اس کی وہ اچھی تربیت کر کے مسلمان کر کے اس کو آزاد کر دے اور پھر اس سے شادی بھی کر لے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے غلامی کو ختم کرنے کے لیے وہ بنیادی اصول دیے جو بالآخر بعد میں اقوام متحدہ نے قبول کر کے شامل کر لیا اپنے چارٹر میں, اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں غلامی نہیں ہے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی نہ صرف ترغیب دلائی بلکہ بعض دفعہ حکم بھی دیا. حضرت کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اپنے غلام کو کسی وجہ سے غصے سے پیٹ رہا تھا اور اتنا شدید غصہ تھا کہ میں ڈنڈے کے ساتھ مار رہا تھا, تو پیچھے سے مجھے آواز آئی, اعلم یا ابا مسعود, سوری میں نے کعب کہہ دیا, حضرت ابو مسعود تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ نے پیچھے سے آواز دی, اعلم یا ابا مسعود. وہ کہتے ہیں مجھے اتنا شدید غصہ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. پھر آواز آئی, اعلم یا ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام. تم سمجھتے ہو کہ تم آقا ہو, سردار ہو, مالک ہو, اس غلام کے تم مار سکتے ہو, وہ اللہ بھی تمہارا مالک ہے, تمہارا آقا ہے, اس کو بھی تم پر بڑی قدرت حاصل ہے. کہتے میں نے مڑ کر دیکھا تو کائنات کے سردار کھڑے تھے, تو آپ کی روبدار شخصیت تھے, میرے ہاتھ سے ڈنڈا گر گیا اور میں نے فوراً آ کر معافی مانگی اور پوچھا اللہ کہ نبی اب کیا حکم ہے, آئندہ میں کسی غلام کو ماروں گا بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا اور کچھ کہنے لگا جی میں اس کو آزاد کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے بھی. فرمایا اگر نہیں کرتے تو جہنم کی آگ تیار تھی. اللہ اکبر. تو اس طرح سے آپ نے اپنے صحابہ کو شوق دلا کر, ترغیب دلا کر غلامی سے نجات دی
کہ آزاد زندگی کی نعمت سے یہ بھی بہرہ مند ہو سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار فرامین میں آپ نے فرمایا من اعتق رقبۃ مسلمہ، جس بندے نے ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا، اللہ رب العزت اس بندے کے ایک ایک عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے ایک ایک باڈی کے پارٹ کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے آزادی، اور آزادی کی نعمت اگر کسی نے پوچھنی ہو تو پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لینا، جس کے سینے کے اوپر بھاری پتھر ہوتا تھا، نیچے تپتی ہوئی مکے کی زمین ہوتی تھی، اور پھر اوپر ظالم امیہ مالک ڈنڈے بھی برسا رہا ہوتا تھا، اور زبان سے کیا نکلتا ہے کہ نہیں، ایک اللہ کے سوا میں نہیں کسی کو مانتا۔ تو پھر جب ان کو آزادی دلائی گئی تو پھر ساری زندگی انہوں نے جو قدر کر کے دکھائی وہ ہے اصل آزادی۔ سبحان تو اللہ نے ہمیں بن مانگے، ہم جس نسل سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہم نے تو آزادی ہی میں آنکھیں کھولی نا، تو ہمیں تو اور بھی زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ تو اللہ ہمیں اس ملک اور اس کی آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی سلامتی کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے۔ آمین آمین۔ بلکہ بٹی صاحب میں تو یہ بھی کہوں گا مقبوضہ کشمیر کو اگر دیکھ لیا جائے اللہ اور ایسے اکبر، ممالک کو دیکھ لیا جائے تو اللہ ہمیں اکبر، فوری طور پہ سبق مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندامی بھائی، ہم ایک ایسے نوجوان کو ملے جو ہمارے دورانی صاحب کی طرح ماشاءاللہ دراز قد اور جوانی میں فٹ، لیکن اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ باتیں کرتا تو باتیں کرتا کرتا چپ ہو جاتا، بھول جاتا، کوئی اور شروع کر دیتا۔ تو ہم نے ذرا مذاق کہا کہ یار تجھے کیا ہے، اتنا جوان کڑیل اور یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا کاش تم نے بھی وہ غلامی کی چند راتیں کاٹی ہوتی جو میں کاٹ کے آیا ہوں، اللہ اکبر۔ پھر تمہیں احساس ہوتا کہ آزادی کیا ہے اور غلامی کیا ہے۔ تو ہم اللہ سے آج کے دن دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مسلمان، کشمیری ہوں، فلسطینی ہوں، چچنا میں ہوں، جہاں جہاں کو غلام ہے، اللہ سب کو آزادی عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ بٹی صاحب نے دورانی صاحب کو جو نام دیا نا، وہ ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، کیمرہ مین ہے۔ پروگرام جب میں اینڈ کروں گا تو میں دکھاؤں گا بھی، آپ کو ملواؤں گا۔ ہی از ماشاءاللہ 6+ اینڈ ویری ویل بلڈ، اسمارٹ گائے، اور ماشاءاللہ بڑے اچھی شخصیت ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جسم، قد و قامت، صحت، جوانی، اس کا کوئی معنی نہیں رہتا اگر آپ کے پاس آزادی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بٹی صاحب، جتنے سوالات آج ہم شامل کر سکتے تھے ہم نے وہ کر لیے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، ہم نے 100 پروگرام مکمل کیے، اور مجھے بریک کی طرف جانا ہے۔ بریک سے پہلے میں ایک نظم پڑھنا چاہوں گا، پھر بریک لیں گے۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ تم سے کوئی حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے، وفائیں اپنی ہمیں لوٹا دو، وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو۔ اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے، نہ ہم میں کوئی صنم کدا ہے، ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے۔ جھکے سروں کو اٹھا کر دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کر دیکھو، ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، قدم قدم پر جو ساتھ دے گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔